अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5 रिट्स ऑफ हाई कोर्ट आर्टिकल 199। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दें। और चलें टॉपिक पे आते हैं। जो 5 रिट्स हैं उन 5 रिट्स का नाम ये है कि हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, कोवरेंट और सेशुराइज। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें हैबियस कॉर्पस को, हैबियस कॉर्पस से मुराद है हब्से बेजा, जो इसको लीगल कानूनी ज़बान में उर्दू में जब इसे कहते हैं हब्से बेजा। ठीक है, और जो मैंडामस है उसको कहते हैं हुक्म अमर, और जो प्रोहिबिशन है उसको कहते हैं हुक्म इम्तनाही, जो कोवरेंटो है उसे कहते हैं तलब सनद, और जो सरशराई है उसे कहते हैं हुक्म तय्युन इख्तियारात। ठीक है, तो चलें हैबियस कॉर्पस पे आते हैं। हैबियस कॉर्पस रिलेटेड है इल्लीगल डिटेंशन से, इल्लीगल कन्फाइनमेंट से। मतलब किसी भी शख्स को अगर इल्लीगली फोर्स करके किसी जगह पे कन्फाइन कर दिया जाए और उसके लिए अगर कोर्ट से कोई आर्डर लेना हो, उसको कहते हैं हैबियस कॉर्पस। जब हम एक पिटीशन दायर करते हैं हैबियस कॉर्पस के लिए आर्टिकल 199 के तहत, तो हाई कोर्ट आर्डर करती है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, जिसकी बेस पे हाई कोर्ट आर्डर करती है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर वो बंदा कोर्ट में पेश कर दिया जाए। और इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो आप एग्जांपल इसकी देखें कि लाइक जो भट्ठे पे काम करने वाले होते हैं, जो मतलब चाइल्ड लेबर भी उसमें आ जाती है मोस्टली, और बाकी जो ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया जाता है मोस्टली। जब ये गंदम की काश्तकारी का सीज़न चल रहा होता है तो उस वक्त लेबर की कमी हो जाती है, तो अब भट्ठे पे भी काम करना लाजमी है और लेबर पे भी काम करना लाजमी है। तो अब अननेसेसरी इल्लीगल लेबर कहते हैं भट्ठे पे काम करने वाले को उस सीज़न में। ठीक है, तो अब आप देखें कि अब ज़बरदस्ती अगर हमने किसी शख्स को भट्ठे पे काम करने के लिए मजबूर किया तो उसके ख़िलाफ़ भी हम हैबियस कॉर्पस लगा सकते हैं। ठीक है, या अगर आप पुलिस की एग्जांपल ले लें कि पुलिस जब किसी बंदे को कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में अरेस्ट करती है तो उसकी ड्यूटी है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने उस एक्यूज़्ड को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, अदरवाइज़ उसके ख़िलाफ़ हैबियस कॉर्पस रिट लगाई जा सकती है। इसका अगर हम देखें केस लॉ देखें तो PLD 1975 KAR 118 गुलाम मोहम्मद वसीस फ़ाखिर मोहम्मद। ठीक है, इसमें कोर्ट एक तो अब ये है कि कुछ कंडीशंस होती हैं कि कोर्ट या तो जब आपकी पिटीशन जाएगी कोर्ट में तो कोर्ट उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, एक्सेप्ट भी कर सकती है सर्कमस्टांसिस को देख के। तो जब कोर्ट को लगेगा कि सर्कमस्टांसिस ये शो कर रहे हैं कि ये झूठी पिटीशन आई है, इसकी कोई बेसिस नहीं बनती, तो कोर्ट इसको रिफ्यूज़ भी कर सकती है। ये जो अभी मैंने आपको केस की साइटेशन बताई है PLD 1975 KAR 118 गुलाम मोहम्मद वसीस फ़ाखिर मोहम्मद। ठीक है, इसमें कोर्ट में रिफ्यूज़ टू एक्सरसाइज इट्स पावर। ये आप साइटेशन इसको नोट कर लें ताकि आपके फ्यूचर में भी काम आ सके स्टडी के हवाले से। ठीक है, इसकी एक और मैं आपको साइटेशन देता हूँ PLD 1975 LAH 729 शाफी मोहम्मद वसीस बूटा। ठीक है, तो इस केस में कोर्ट ने अब पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया, सर्कमस्टांसिस को देखा गया है, कोर्ट ने उसको एडमिट कर लिया है और इमीडिएटली रिलीज़ का आर्डर दे दिया था। ठीक है, अब इन शॉर्ट हैबियस कॉर्पस क्या है? हैबियस कॉर्पस एक इल्लीगल डिटेंशन के ऊपर हाई कोर्ट के आर्डर को कहते हैं। मतलब आप अगर उसके लिए रेमेडी सीख करना चाहते हैं, उस बंदे की रिहाई करवाना चाहते हैं इल्लीगली जो कन्फाइन हो चुका है, तो उसके लिए हम हैबियस कॉर्पस लगा सकते हैं। इसको उर्दू में कहते हैं हब्से बेजा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी रेट पे मैंडामस, हुक्म अमर। ठीक है, अगर हम अब हुक्म अमर से क्या मुराद है? हुक्म अमर का जो बेसिक मीनिंग है वी कमांड। ठीक है, वी कमांड मतलब जब एक लीगल काम ना हो रहा हो और आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा हो तो आप मैंडामस की रिट लगा सकते हैं, पिटीशन कोर्ट में दायर करवा सकते हैं।
اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی ہے. ڈاکٹر نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ 4 بجے آ جائیے گا, آپ کو ٹریٹمنٹ کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے. اور آپ 4 بجے وہاں پہ پہنچتے ہیں, ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ جی میں آپ کو 8 بجے اویلیبل ہوں گا یا 9 بجے اویلیبل ہوں گا. تو اس میں اب ڈاکٹر ٹائم کو ڈیلے سے ڈیلے کرتا جا رہا ہے, تو اس میں آپ کا رائٹ انفرنج ہو رہا ہے. اب ڈیوٹی تو ڈاکٹر کی یہ تھی کہ وہ آپ کو جو اس نے ٹائم دیا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ کا پراپر ٹریٹمنٹ دیکھا جائے, ٹھیک ہے. لیکن وہ رائٹ آپ کا انفرنج ہو رہا ہے, اور اس پہ بھی آپ جہاں پہ آپ کی وائلنس ہو رہی ہے وہاں پہ آپ مینڈم اسکریٹ لگا سکتے ہیں. یا آپ اس کی ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں کہ آپ نے ایک گھر میں میٹر کے لیے اپلائی کیا ہے, بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے اپلائی کیا ہے, تو اب میٹر والوں نے آپ کو ٹائم دیا ہے کہ ہم اس ٹائم آئیں گے, میٹر لگا دیں گے, لیکن وہ اس ٹائم وہاں پر موجود نہیں ہوتے اور آپ کا میٹر دوبارہ سے ڈیلے ہوتا جاتا ہے. تو اس کے خلاف بھی آپ مینڈمس لگا سکتے ہیں. اور اس پہ یو ایس اٹارنی نے ایک وہ دیا ہے, اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے. وہ کہتا ہے اٹ از این ایکسٹرا آرڈنری ریمیڈی شوڈ بی یوزڈ ان ایکسیپشنل سرکمسٹانسز فار دی پبلک امپورٹینس. اب دیکھیں ریٹ, یہ جو 5 ریٹس ہیں نا, مینڈمس یا ہیبیس کارپس, یہ تمام کی تمام ایک ایکسٹرا آرڈنری آرڈرز ہیں. ان کو ہر اس عام کنڈیشن میں نہیں لگایا جا سکتا. تمام سرکمسٹانسز دیکھے جائیں گے, کنڈیشنز دیکھی جائیں گی کہ آیا ان کو یہاں پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے, اس کنڈیشن پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اور اس کی اگر کیس لا ہم دیکھیں تو چینی ورسز اسٹیٹ 2004 کا یہ کیس ہے, جس میں نیشنل انرجی پالیسی ڈیولپمنٹ بائی دی پریسیڈنٹ ہوئی تھی. لیکن کچھ کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے کچھ کرائسس آ چکے تھے, جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو یہ ڈیولپمنٹ پروگرام روکنا پڑا. پھر اس کے خلاف کچھ بندوں نے ریٹ دائر کی تھی مینڈمس کی کہ جی ہمارا رائٹ انفرنج ہو رہا ہے, تو آپ کائنڈلی اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کر دیں. لیکن اب جب یہ ریٹ گئی کورٹ نے سرکمسٹانسز کو دیکھا, تو کورٹ نے آبجیکشن لگا کے اس پٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا, ٹھیک ہے. اب مینڈمس کی ان شارٹ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں کہ مینڈمس جہاں پہ اب ایک حکم دیا گیا ہو کہ اس کو کرو, مطلب جہاں پہ آپ کا رائٹ انفرنج ہو رہا ہو, کورٹ حکم دیتی ہے کہ اس لیگل کام کو کرو, اس سے ایک بندے کا رائٹ انفرنج ہو رہا ہے. اور اس سے نیکسٹ جو ریٹ ہے وہ ہے پروہیبشن, حکم امتناعی. مطلب کسی پروہیبشن سے آپ کو ورڈ سے پتہ چل رہا ہوگا, روکنا, ریسٹرین فرام ڈوئنگ, مطلب کوئی ایلیگل کام کرنے سے روکنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم اس کی ایگزامپل لیں تو اب آپ ایگزامپل لے لیں کہ آپ گلی میں جا رہے ہیں, 3-4 بندے آ گئے ہیں, 5 بندے آ گئے ہیں, انہوں نے آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کیا, یا روڈ کے اوپر ہی انہوں نے کوئی دیوار بنا دی ہے, یا کچھ ایسا سٹیپ لے لیا ہے جس کی وجہ سے آپ مجبوراً روڈ کے اس طرف کھڑے ہیں اور آپ اپنا جو رائٹ ہے اس کو مکمل طور پر انجوائے نہیں کر سک رہے. تو اس پہ آپ یہ ریٹ آف پروہیبشن لگا سکتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ یہ جو اللیگل کام کیا جا رہا ہے اس کو نہ کیا جائے. اب دیکھیں مینڈمس میں حکم دیا جا رہا تھا کہ اس کو کیا جائے, لیگل کام کو کیا جائے, اور پروہیبشن میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللیگل کام کو نہ کیا جائے. اس کی پیٹیشن نمبر ایک ہے D7241 آف 2015. اس کو آپ سرچ کر لیجئے گا, اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو وہاں پہ مل جائے گی نیٹ پہ, ٹھیک ہے. اس سے جو نیکسٹ ہے ریٹ ہے وہ ہے کو ورنٹو, اس کو اردو میں کہتے ہیں طلب سند. اس کا جو آپ بیسک میننگ دیکھ لیں, انڈر وچ اتھارٹی یو آر ہولڈنگ دس آفس. اس سے مراد ہے کو ورنٹو. آپ دیکھیں انڈر وچ اتھارٹی یو آر ہولڈنگ دس آفس, مطلب آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے, یا آپ اس کے لیے آپ کو اتھارٹی ہے کہ آپ اس سیٹ پہ بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے. آپ کو کوئی آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, کہ جو آپ کی یہ ہے اتھارٹی ہے اس پہ آپ پورا اترتے ہیں کہ نہیں, مطلب کوئی سیٹ ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. تو اس کو دیکھ کے اب دیکھیں کہ آپ ایک چیز کا میرٹ رکھا گیا. آپ دیکھیں کہ نیشنل بینک میں جو بھی وہ ہوگا, آپ نیشنل بینک کے ایگزامپل لے لیں کہ اس میں جو بھی وہاں کا مینیجر ہوگا اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو میرٹ ہوگا نا, لازمی ہوگا.
تو اس میرٹ پہ اترتے ہی اس کو سیٹ ملے گی. اگر وہ میرٹ پہ نہیں اترے گا تو اس کو سیٹ نہیں ملے گی. وہ اس کے لیے ایک اتھارٹی نہیں ہوگی کہ ہاں بھئی آپ اس پہ مکمل اتر چکے ہیں تو آپ کو یہ سیٹ دے دی جائے گی. اور اس کے بعد اگر اس کی ایگزامپل دیں تو آپ ایگزامپل دیکھ لیں کہ یہ جو مارشل لا ہے تو یہ تو ایلیگلی امپوز ہوتا ہے. ہاں یہ ہے، اس میں دو کیسز ہیں کہ یا تو گورنمنٹ آرمی سے مدد مانگتی ہے کہ جی ایمرجنسی نافذ کرنی ہے تو آپ آ کے گورنمنٹ سنبھال لیں. تو اب آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ مشرف کے دور میں، جو کہ 14 اکتوبر 1999 میں مارشل لا امپوز ہوا تھا بائی مشرف، پرویز مشرف صاحب، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایلیگلی مارشل لا امپوز کیا تھا، ٹھیک ہے. اور اگر اس کی اب آپ دیکھ لیں کہ جو سائٹیشن ہے، کیس لا ہے، وہ ہے جواد احمد ورسز پروفیسر امتیاز خان، ٹھیک ہے. اس میں بھی اب ایک شخص نے وہاں کے وی سی کے خلاف پٹیشن دائر کر دی تھی ورنٹو کی کہ وہاں کا وی سی اس کرائٹیریا پہ مکمل طور پر نہیں اترتا، یہ اس سیٹ کے لیے حقدار نہیں ہے، اس کو اس سیٹ سے ہٹایا جائے. لیکن اس کی پٹیشن پر آبجیکشن لگ گیا تھا اور وہ ریجیکٹ ہو چکی تھی، اور ناٹ کوالیفائڈ ٹو ہولڈ دس آفس کا جو انہوں نے ریٹ دائر کی تھی وہ ریجیکٹ ہو چکی تھی، ٹھیک ہے. جو لاسٹ ہماری ریٹ ہے وہ ہے ریٹ آف سرشرائی، ٹھیک ہے، حکم تعین اختیارات. یہ جو ڈیل کرتا ہے، یہ ڈیل کرتا ہے موسٹلی کورٹ کی پروسیڈنگ سے، جہاں سے کورٹ میں ایریگولیرٹیز آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو مطلب آپ کو میں بتاتا ہوں، ڈیٹیل دیتا ہوں کہ ہائی کورٹ آرڈر کرتی ہے جب بھی لوور کورٹ میں کوئی کسی کیس میں ایریگولیرٹیز آ جاتی ہیں یا اللیگیلٹی آ جاتی ہے تو ہائی کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ آپ اس ایریگولیرٹی کو درست کریں، ٹھیک ہے. اور ایگزامپل اس کی یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ سیشن کورٹ کے پاس مجسٹریٹ کی آپ ایگزامپل لے لیں، مجسٹریٹ کے پاس کیس آ چکا ہے 302 کا، ٹھیک ہے. اب 302 مجسٹریٹ کے پاس تو پاور نہیں ہے کہ وہ 302 کے تحت اس کو وہیں پہ ہی ڈیتھ سینٹینس دے دے. یہ پاور صرف سیشن کورٹ کے پاس ہے، اور سیشن کورٹ کو بھی اپروول کی ضرورت ہوتی ہے ہائی کورٹ کی ڈیتھ سینٹینس کے بعد، ٹھیک ہے. تو جب اگر مجسٹریٹ اسی پہ ہی ڈیتھ سینٹینس امپوز کر دیتا ہے خود سے ہی یہ اس کی جورسڈکشن میں نہیں آتا، یہیں پہ ہی ایریگولیرٹیز کریٹ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہائی کورٹ میں ریٹ آف سرشرائی کی جاتی ہے، پٹیشن آف سرشرائی کی جاتی ہے، جس کی بیس پہ ہائی کورٹ آرڈر کرتی ہے لوور کورٹ کو کہ آپ اس ایریگولیرٹی کو، اللیگیلٹی کو درست کریں. اس کی ایک اور کیس سائٹیشن ہے ایئر 1965 SC 1303. یہ انڈین کیس ہے. اس میں جو کورٹ نے آرڈر کیا تھا، اس میں کورٹ نے کہا تھا ریٹ آلسو لائز اگینسٹ کورٹ آف if violation occurs. ریٹ آلسو لائز اگینسٹ کورٹ if violation occurs. مطلب اب دیکھیں، میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ یہ جو ریٹ آف سرشرائی ہے موسٹلی جو ریٹ آف سرشرائی ہے یہ موسٹلی کورٹ کی پروسیڈنگز میں استعمال ہوتی ہے، جہاں پہ کورٹ میں ایریگولیرٹیز آ جاتی ہیں. تو اس میں انہوں نے اس کیس میں بتایا کہ یہ ریٹ ہے، یہ کورٹ کی ویلیشنز کے خلاف بھی لگائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اختتام ہو چکا ہے. اور مزید آپ کو اس کے حوالے سے کوئی کیوریز، کوئی بھی سوال ہو، ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر دے دیا گیا ہے، آپ ایزیلی مجھ سے کانٹیکٹ کر کے اپنی کیوریز دور کر سکتے ہیں. آپ کا شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ.